अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि इकबाल डे के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान की ललकार अवाम की पुरकार के अनवान से उन्होंने सवाबी के अंदर एक बड़ा जलसा किया और इस जलसे के मौके के ऊपर जहां पर यह तारीख ऐलान होनी थी कि क्या हिकमत अमली होगी, किस तारीख को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। सबकी नज़रें इस जलसे पर ज़रूर जमी हुई थी, लेकिन कोई एहतजाज की हतमी तारीख तो सामने नहीं आई। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हैरान कुन तौर के ऊपर आवाम को चार्ज किया और उन्होंने कहा कि लड़ना होगा, मरना होगा, हम घरों से सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और बानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे। कब रिहा करवाएंगे इसका उन्होंने कहा कि आपको इंतजार करना होगा, जब बानी पीटीआई हतमी कॉल देगी हम फिर निकलेंगे। तो जलसा तो आज खत्म हो गया, लेकिन सवाल यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाब के बाद बहुत सी अपनी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता कर चुके हैं, तो क्या इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बतौर सदर अमेरिका के सदर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाले तो फिर सड़कों पर निकला जाए? या उसके साथ साथ कुछ इतलात ये सामने आ रही है कि बानी पीटीआई और पीटीआई कुछ रहनुमाओं को इंगेज किया जा चुका है और मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। किस हद तक इस मामले में सदाकत है और क्या वाकई पीटीआई को इंगेज करके जो सियासी तनाज़ात हैं उनको हल किया जा सकता है? और इसके साथ बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने मुआशी और सफारती महाज के ऊपर तो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन सियासी इस्तेहकाम हासिल करने के हवाले से बहुत सी मुश्किलात का हुकूमत को सामना है। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं और इतलात के मुताबिक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा वो आइंदा चंद दिनों में अडयाला जेल का दौरा करेंगे, जहां पर बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने के लिए पीटीआई के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं? ये क्या वाकई दोनों मिलकर आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बेपनाह मुश्किलात का बायस बन सकते हैं? और इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में एक इलेक्ट्रिक एक अनोखा कारनामा सर अंजाम देने जा रही है, जिसके तहत गुज़श्ता 8 सालों के दौरान कराची के अंदर जो बिजली के नादहिंदगान थे, जिनसे के इलेक्ट्रिक ने 68 अरब रुपए वसूल करने थे, उनसे वसूल तो नहीं कर सकी, लेकिन वो सार्फिन जो हर माह बर वक्त बिजली के बिल अदा करते हैं, उनकी जेबों से 68 अरब रुपए निकलवाने के लिए नेपरा में दरखास्त डाल दी गई है और नेपरा 21 नवंबर को इसका फैसला करेगा। ये किस तरीके से ये वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में तवील अरसे से, बल्कि गुज़श्ता क्या में पाकिस्तान के बाद एक जो ब्यूरोक्रेसी का, एक गवर्नेंस का एक फरसूदा निज़ाम था, वफाकी हुकूमत उस निज़ाम को ख़त्म करके एक नया निज़ाम लाने की कोशिश कर रही है, जिसके नतीजे में डीएमजी ग्रुप के अफसरान की जो एक अजारादारी है, जो अहम तरीन वजारतों के ऊपर उनका तसल्लुत है, और ख़त्म होने का वाज़े तौर के ऊपर आसार दिखाई दे रहे हैं। ये सिस्टम है क्या, कैसे काम करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी से में बात करेंगे कि लाहौर और मुल्तान में बदतरीन समोग जारी है। सूबाई हुकूमत के जो लॉकडाउन के इकदाम थे वो क्यों कारगर साबित नहीं हो पा रहे, तो इसकी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार रऊफ खुलासा साहब। आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। तो क्लास साहब से शुरू करेंगे। क्लास साहब आपका बहुत शुक्रिया। क्लास साहब, अमेरिका में सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिलखसूस नजरें अमेरिका पर जमी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा कोई जादू का करिश्मा दिखाएंगे कि जिसके नतीजे में उनके मामलात बेहतर होंगे। और उसके साथ अब इस इंतखाब के बाद सबकी नजरें जमी हुई थी सवाबी के जलसे पर, जहां पे कहा गया था असद कैसर की तरफ से, दीगर रहनुमाओं की तरफ से कि आज हम एक बस एक हतमी कॉल देंगे जिसका ऑब्जेक्टिव हो कि हमने बानी पीटीआई को हर सूरत जेल से रिहा करवाना है। जलसा तो हुआ और पीएनसी से जो डिग्री हासिल की हुई है अलीमीन गंडापुर साहब ने भरपूर जोश जज्बे के साथ उन्होंने वहां पे खिताब किया, लोगों से हल्फ लिया, लेकिन तारीख उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि खान साहब की तरफ से तारीख आएगी, आपने बस ये हल्फ दे दें कि कफन बांध के आपने घर से निकलना है, जब हम आपको कॉल देंगे और फिर खान को रिहा करके हम वापस आएंगे। हर मरतबा जो कहते हैं ना तारीख पर तारीख, यहां पर कॉल दी जाती है, लेकिन हतमी कोई लाहेअमल नहीं है। इस सारी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ अवाम को चार्ज रखना, हुकूमत पर दबाव बढ़ाना, या ये मुंतजिर है कि जब अमेरिका से कोई सिग्नल मिले तो फिर कोई मूवमेंट स्टार्ट की जाए? क्या देखते हैं आप? बड़ा आपने इंतहाई अहम सवाल किया। इसमें कई ये इंपॉर्टेंट कोई नुक्ते हैं, उन पर बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात ये मेरी रीडिंग है, कोई सियासी तौर पर हम रीडिंग ही कर सकते होते हैं, कुछ स्कैंडल जैसे आप स्टोरीज करते हैं, बाकी करते हैं, एग्जैक्ट कोई डॉक्यूमेंट तो होता नहीं कि बंदा डट जाए कि जो बात मैं कह रहा हूँ वही को ये अगेन वही कुछ होगा। लेकिन जब आप किसी इशू को, पॉलिटिक्स को आप ये फॉलो कर रहे हो, या लीडरशिप को उनका जहन जो है आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पॉलिटिक्स की मैनूवरिंग यहाँ पे ये चल रही हो, तो मेरा ये दिल कहता है या रीडिंग कहती है या असेसमेंट
کہ اتنی جلدی کال نہیں دیں گے یہ، ایٹ لیسٹ یہ جنوری فروری، کیونکہ یہ اس وقت عقل کو بات لگتی نہیں ہے کہ آپ کا اگر سارا یہ بھروسہ جو ہے، ساری آپ ڈپینڈنسی جو ہے وہ ساری اگر اس پہ صدر ٹرمپ پہ ہے، جی تو جب تک صدر ٹرمپ جو ہے وہ حلف نہیں لے لیتے تو آپ کو کال دینے کا، پاکستان میں اپنے یہ حامی ہے، کراؤڈ کو اکٹھا کرنے کا، ڈسٹربنسز کرنے کا یا ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا کوئی مجھے تک سمجھ آتا نہیں ہے۔ ہم یہ موسٹلی اگر جو سوٹ کرتا ہے ان کو، ہو سکتا ہے پہلے بھی کریں، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو سوٹ کرے گی کال جو ہے وہ 20 جنوری کے بعد کرے گی، بلکہ 20 کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے، تاکہ جب تک صدر ٹرمپ جو ہے تھوڑے سے سیٹل ہو جائیں تو اس وقت آپ پاکستان میں اس طرح کے مظاہرے کریں یا اس وقت کے احتجاج کی آپ ان کو کال دیں، لوگ سڑکوں پر آئیں، آپ تقریریں کریں، ایک نیریٹو سیٹ کریں، تاکہ آپ نے کچھ تھوڑا سا مواد جو ہے، اگر یہ آپ کو ٹرمپ سب سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بقول آپ کے وہ انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے انٹرنل یا افیئرز میں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے دوست جو ہیں بڈی جو ہیں لنگوٹی عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انہیں انٹروین کرنا چاہیے، تو انٹروین کرنے کے لیے انہیں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ پاکستان سے کچھ سپورٹ چاہیے ہوگی، ان کو آن گراؤنڈ کوئی تھوڑی سی ڈسٹربنس ٹھیک، چاہیے ہوگی، تاکہ وہ بات کہہ سکیں کہ پاکستان ڈسٹربلائز ہو رہا ہے، پاکستان میں پرابلم ہو رہے ہیں، ایک پاپولر بالکل ایک ٹھیک۔ ان کا قاسم صاحب، لیڈر ابھی جو ہے تو وہ 20 جیل میں۔ آپ جو 20 جنوری کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی ایک اسیسمنٹ ہے، لیکن آپ چونکہ تھوڑا جا اسٹرالوجی کے جو علم ہے اس میں بھی آپ کمانڈ آپ کو حاصل ہے، اور علم فلکیات کے اوپر بھی آپ تھوڑی دسترس رکھتے ہیں، یہ کیا اس کی روشنی میں کوئی آپ کی یہ پریڈکشن ہے یا اس کے سیاسی ہی محرکات ہیں 20 جنوری کی تاریخ کے؟ یار میں نا کوئی وہ نہیں ہوں، کوئی اسٹرالوجر نہیں ہوں، میں کوئی زیکچر وغیرہ والا نہیں، لیکن مجھے دلچسپی ہے، میں جی اس کو پڑھتا بالکل، رہتا ہوں، یوں کہہ لیں جی آئی ایم اسٹوڈنٹ آف اسٹرالوجی، میں پڑھتا رہتا ہوں، ریڈنگز میں کرتا رہتا ہوں ڈفرینٹ چیزوں کی، لوگوں کے بارے میں، سٹارز کے بارے میں، سچویشن کے بارے میں، اپنی کاؤنسلنگ کرتا رہتا ہوں، بہت ساری چیزیں وہ مجھے بھی سمجھاتے رہتے ہیں، میں سمجھتا رہتا ہوں، تو اس کا اسٹرالوجی سے تعلق نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک، اس جی کا میری اسیسمنٹ ریڈنگ سے تعلق ہے، مطلب ہم، میں اس وقت اگر آپ یہاں پہ یہ کال دے بھی دیں، سپوزلی آ بھی جائیں، تو بالکل اگر سوری اس میں ٹرمپ صاحب کیا کر سکتے ہیں، ابھی تو پریزیڈنٹ نہیں ہے، ابھی تو جو ہم، بائیڈن انتظامیہ بیٹھی ہوئی، ابھی تو 2-3 مہینے وہ بیٹھے گی، ہم، 20 جنوری تک پورا آپ کا نومبر ہے، دسمبر ہے، پھر 20 جنوری، مطلب آپ کے 2-2.5 مہینے تو ابھی جو بائیڈن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے یہ ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کل پرسوں ان کا میرا خیال ہے بیان بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے جواب دیا ہے، اگین وہاں پہ سوال کیا گیا جی نا کہ ایک ان سے کیا گیا ترجمان صاحب سے کہ پاکستان میں جو ہے اس طرح کے مسئلے چل رہے ہیں تو یہاں انتظامیہ جو ہے یہ ٹرمپ صاحب چینج ایک آپ کے یو ایس میں آ گئے تو کیا کریں گے، تو انہوں نے جواب دیا ہے، آپ نے سنا ہوگا، سو ان کی یہ جو بائیڈن ٹھیک، ایڈمنسٹریشن میں تو کوئی چینج نہیں آ رہی ان کے سٹانس میں، جب تک وہ اس میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو ایک انڈرسٹینڈبل سی چیز ہے کہ جی خان صاحب یعنی کہ حامیوں کو اگر امید ہے صدر ٹرمپ سے تو ان کے آنے کا انتظار کیا جائے گا، یہ کامن سینس کی بات کرو، ٹھیک، ریڈنگ کی بات، ابھی آپ رولا ڈال بھی دیں 2-2.5 مہینے پہلے ڈال بھی دیں، اچھا آپ آئیں گے پہلے کی طرح آئیں گے جلسہ جلوس 8-10 ہزار بندے آپ ان کو لے آئیں گے، جیسے سلمان اکرم راج صاحب نے کہا تھا کہ 2-2.5 ہزار بندہ پولیس پکڑ لیتی ہے اور 2-2.5 ہزار کو ان کے بقول ان کی چھترول کر دیتی ہے، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، باقی واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر ٹھیک، ہم اپنے بندے ان کے حوالے کرتے رہتے ہیں، تو ٹھیک، اس وقت آپ کو 2-2.5 مہینے سوٹ میں ایک دن کا آپ ایونٹ کر بھی لیں گے، اپنے ورکر جی کو آپ تھکا لیں گے، وہ بےچارے گرفتار ہوں گے، اسٹیٹ ان پہ ریپریشن ہوگا، پولیس مارے گی، آنسو گیس، پھر ضمانتیں، پھر سارا کچھ آپ کو نئی کال دینے میں پھر ٹائم لگے گا، یا تو یہ اسٹریٹجی رکھیں گے آپ کہ اس میں ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں، آپ ابھی سے ایک دو کوئی یہاں پہ سین کر لیں، کوئی بالکل ہنگامے ٹھیک۔ شنگامے کر لیں، کوئی مار کٹائی ہو جائے، کلاسب قطع تاکہ کلامی کی آپ معذرت میں یہیں سے آپ جی کی گفتگو کنٹینیو کروں گا، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب۔ اختیار ولی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ابھی روف کلاسر صاحب کا بھی آپ نے تجزیہ سنا ہوگا، آپ کے پڑوس میں ہی پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے پہ سب کی نظریں جمی ہوئی تھیں، چونکہ امریکن الیکشن صدارتی الیکشن کے بعد یہ جلسہ ہو رہا تھا، اور ہر طرف یہ چہ میں گوئیاں تھیں کہ بس اب ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں اور بس کسی بھی دن اڈیالہ جیل کا بس تالا کھلنے والا ہے اور بانی پیٹیے باہر آ جائیں گے۔ لیکن اس جلسے میں آج تاریخ کا اناؤنسمنٹ ہونی تھی کہ ہم بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، اس تاریخ کی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو جس طریقے سے عوام کو چارج کیا ہے، وہ کہتے ہیں لڑنا ہے، مرنا ہے، غیرت خانی ہے، اپنی حق کی خاطر نکلیں گے، کفن سر پر باندھ کے نکلیں گے اور گھر بتا کے آئیں گے کہ جادو بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے، اس وقت آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ آج کے اس جلسے کے بعد کوئی حکومت کے لیے بدستور پریشانی ہے ابھی بھی کہ یہ کسی بھی وقت بڑی تعداد میں کراؤڈ کو لے کر باہر نکل سکتے ہیں اور سب کچھ اتھل پتھل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب، دیکھیں حکومت کی طرف جو ہے نا، اگر ہمارا پوچھے، ہماری طرف بڑا چل ماحول ہے، سب بڑے اوکے ہیں، بڑے نارمل ماحول میں ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ یہ پہلے چل کوئی ماحول خطرہ سر تھا آئینی ان سے۔ ترمیم اور اہم ترین قانون سازی کے بعد ہوا ہے سر، پہلے تو کافی پریشانی تھی ویسے۔
सर परेशानियां छोटी मोटी आती रहती हैं। और दूसरा, ये आज आपने जलसे की बात की है ना, ये बेचारे अगर ये नहीं करेंगे तो ये अपने वोटर को और अपने सपोर्टर को किस तरह मोटिवेटेड रखेंगे, उसको किस तरह एंगेज रखेंगे। इनके पास तो यही ऑप्शन है कि वो देखो चिड़िया आ रही है, वो देखो तोता उड़ रहा है, ये यही तोता मैना कहानी उनको सुनाते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के वादों की और उसके नारों की और उसके नैरेटिव की क्या ही बात। ये तो वही बंदा है ना जिसने कहा था कि हम आएंगे और 15 दिनों का आपको मैं अल्टीमेटम देता हूं, अदरवाइज मैं लश्कर लेकर आऊंगा और फिर बजोर कुव्वत, बजोर ताकत, बजोर शमशीर हम इमरान खान को लेके चले जाएंगे। किया कुछ ऐसा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह 50 लाख घर थे, जिस तरह 1 करोड़ नौकरियां थी, जिस तरह मदीने की रियासत थी, नया पाकिस्तान था, और पता नहीं क्या 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 क्या, आखिर में अंडे कट्टे और मुर्गी का वो सिलसिला निकला। कुछ भी नहीं है। इनका इनका एक ही मसला है, और आजकल इनकी आवाजें जो पहले नैरेटिव हुआ करता था ना कि एब्सोल्युटली नॉट। आपने देखा कि जो जुल्फी बुखारी साहब गए ट्रम्प साहब की कामयाबी के बाद, और वहां जाके जो कान में उसने ट्रम्प साहब के कान में जो नारा लगाया है एब्सोल्युटली नॉट का, उसकी चीखें, उसकी आवाज और गूंज हमने यहाँ तक सुनी है। वहां पे जाके कहते हैं कि जी वो भूल जाए एब्सोल्युटली नॉट को, एब्सोल्युटली बिग यस, अ बिग यस फ्रॉम आवर साइड। अमरीकी गुलामी क्या, आपकी ताबेदारी क्या, हम ताबेदार हैं। इन बेचारों का अब जो मसला है, क्रक्स ये है, इमरान खान खुद भी अंदर टूट चुका है अच्छा। और वो चाहता है कि कोई आए और मुझे जेल से उठा के मुझे मुल्क से बाहर भी जाना पड़े। वो जलावतनी के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान की सियासत से रिटायरमेंट के लिए भी तैयार है। पीटीआई की क्यादत में इस वक्त कोई बंदा सीरियस नहीं है कि वो इस बारे में सोचे कि हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। क्लासा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने बात सुनी इख्तियार वली खान साहब की भी, और मेरा ये क्वेश्चन भी आपसे मैंने करना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को, बिलखसूस जुल्फी बुखारी साहब को, डोनाल्ड ट्रंप तक रसाई तो हासिल है, वो उनके कान में सरगोशी कर सकते हैं। जेरेड कुशनर तक भी उनकी रसाई है, उनके बहुत दरीना तल्लुकात हैं, गहरे मरासिम हैं। आप फील करते हैं वो जो आप 20 जनवरी की बात करते हैं, ये जनवरी की बात की हम थोड़ी बात कर लें, जितना पीटीआई के कुछ लोगों को एक्सेस है डोनाल्ड ट्रंप तक, उनकी फैमिली तक, और उन्होंने लॉबिंग भी की, कांग्रेस के अरकान को ऑलरेडी वो काफ़ी हद तक एक्टिवेट कर चुके हैं, तो किसी न किसी हद तक वो अमेरिका के थ्रू, डोनाल्ड ट्रंप की टीम के थ्रू, जो उनकी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ पहले बढ़ती थी, मरहलावार अपनी मुश्किलात कम कराने में कामयाब हो जाएंगे अपनी इस लॉबिंग से, अपने इस नेटवर्किंग से। ये साहब जरा बड़ा अहम सवाल है, सब लोगों के जहनों में है। मुझे इसका, क्योंकि आप भी रिपोर्टर हैं, हम भी रिपोर्टर हैं, खबरें स्टोरीज करते रहते हैं, कुछ चीजें याद रहती हैं। वो अमेरिकन के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो कहते हैं दे आर नो फ्री लंचेस। ये तो उनकी अपना एक कोट है। या हमारे यहाँ एक बड़ा सिस्टम चलता है, हम ये यूनिवर्सिटी में थे तो कंटीन पे, कैफे पे, या मोस्टली फीमेल्स को में ज्यादा ये चीज है कि वो होता है कि जनाब क्या अपना अपना बिल देना है, या उसको अमेरिकन सिस्टम जो हम कहते हैं जनाब घर पे अपना बिल देगा। हमारा एशियन कैसे नहीं होता, जहाँ पे पाकिस्तानी हूँ या दीगर हूँ, हम कोशिश करते हैं दोस्तों को बिल दें। हमारे यहाँ फ्री लंचेस वाला जो है, हम फ्री लंच पे बिलीव करते हैं, अमेरिकन नहीं करते। सो अमेरिकन अगर या ट्रम्प साहब जो हैं वो खान साहब की सपोर्ट करना चाह रहे थे, माजी में भी उनके अच्छे तल्लुकात थे, उन्होंने उनको बुलाया भी सही, या जुल्फी बुखारी साहब के बड़े तल्लुकात थे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये यारी दोस्ती होती है, ये तल्लुकात होते हैं, क्यों होते हैं? मतलब आपके कोई उसमें उसमें म्यूचुअल मफादात तो कहीं पर होते हैं। म्यूचुअल मफादात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो यहाँ पे हैं। आपको भी याद होगा, हमें भी होगा, हमने रूजवेल्ट होटल पे स्टोरीज की हुई हैं। और रूजवेल्ट होटल को जब, और इमरान खान साहब के दौर में ये तजवीज आई थी, पहले भी होती थी कि रूजवेल्ट को हमने बेचना है, रूजवेल्ट के साथ हमने कोई जॉइंट वेंचर करने हैं, और कोई इंटरनेशनल कोई इन्होंने खिलाड़ी भी ढूंढे हुए थे। और हमारे दोस्त जुल्फी बुखारी साहब जो हैं, जब ये आए थे अमेरिका से वापस आके, खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसके कन्वीनर बने थे। अभी तक हमारे पास स्टोरीज डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, हमने स्टोरीज की हुई हैं। और उस कमेटी ने बैठ के रूजवेल्ट होटल की निजकारी को देखना था। जुल्फी बुखारी साहब का रूजवेल्ट से क्या ताल्लुक था? मतलब आप अगर देखें, उनका ऐसा कोई डायरेक्ट तो नहीं बनता था। निजकारी होनी तो निजकारी कमीशन देखे, जुल्फी बुखारी साहब उसके कन्वीनर बन गए, जिसपे हमने स्टोरीज की और हमने रिपोर्ट्स की। तो उसके पीछे कहानी क्या है, जो बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने निजकारी कमीशन के या पीएससी के किसी इजलास में उन्होंने कहा था भी, नहीं अपने उसको रिसर्चर को कहें, आपको भी गूगल करके दे भी देगा स्टोरी, हम भी थे वहां पे, हमने भी वो चीजें सुनी। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो इनके दामाद हैं इनके ट्रम्प साहब के, तो ये उस वक्त
اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ روزویلٹ لینا چاہ رہے تھے، وہ اس کو خریدنا چاہ رہے تھے. جی تو روزویلٹ ہوٹل جو ہے یہ ایک کامن گراؤنڈ تھے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے تھے. بالکل ان کے ٹھیک. دور میں اسپیڈ اپ بھی کیا جا رہا تھا. تو اس لیے وہ ان کے کشنر صاحب کے بھی ذہن میں اس میں زلفی بخاری صاحب سے دوستی تعلقات، یا ان کو ٹرمپ صاحب کو بھی انہوں نے صاف ظاہر ہے ان کی بیٹی اور داماد تھے تو خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ان کو بریف کیا ہوگا. پلس آف کورس وہ اس ملک کے پرائم منسٹر تھے، ملاقات ہوئی تھی. پاکستان بڑا اگر ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے امریکہ کا یہ افغانستان میں انٹرسٹ بھی بڑے تھے، بالکل ایسا. طالبان اور کلاس پھر صاحب آپ ہمارے ان ساتھ رہیے کے گا، ہم امریکن ڈسکشن کا فورسز. سلسلہ تو جاری رکھیں گے. اختیار ولی صاحب کا کچھ وقت کم ہے، ان سے ہم ایک کویسچن کر کے ان کو ہم وہ ہم سے اجازت شاید لینا چاہیں گے. اختیار ولی خان صاحب، یہ ساری صورتحال تو آپ نے بھی سنی اور ڈیفینیٹلی آپ کی گورنمنٹ ہے اور جن کے پرسنل انٹرسٹ ہیں ان کو آپ ذرا ڈیفینیٹلی آپ کے دور حکومت میں تو اچیو نہیں کر سکتے، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک جانب گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، مشکل سے نکالتے ہیں، نکالنے کے فوراً بعد دوبارہ وہ پی ٹی اے کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. اور آج کل اطلاعات یہ ہیں کہ کامران مرتضی صاحب کے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ کسی بھی وقت ان کی بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہو سکتی ہے. کیا وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مسلسل پی ٹی آئی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور گورنمنٹ پر پریشر بھی بلڈ کر رہے ہیں؟ کسی سٹیج پہ جا کے یہ دونوں جو ایک لیتھل کمبینیشن بن سکتا ہے، امکان نہیں اگر بن جائے تو پھر پریشانی تو آپ کے لیے ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ آپ نے بل کلنٹن کا تو پریشر سسٹین کر گئے تھے، لیکن یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو کافی مسائل بن سکتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب، یہ بھی بالکل کلیئر ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ مجھے نہیں یقین کہ وہ ان کے ساتھ 2 قدم چلیں گے تو تیسرا قدم وہ لے لیں گے. نو، میں نہیں مانتا، ٹھیک. یہ ہو نہیں سکتا. مولانا صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ صرف نظریاتی اختلاف نہیں ہے، فطری اختلاف بھی ہے اور عقیدے کا اختلاف بھی ہے. میں ان چیزوں کا خود ذاتی طور پہ وٹنس ہوں. میں لیکن مولانا مفادات صاحب کا کے ساتھ اختلاف تو نہیں ہو سکتا سر؟ نہیں، وہ جو مفادات ہیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے ہیں، اور دوسرے مولانا صاحب کے جو مفادات ہیں وہ پی ٹی آئی سے پورے نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا. بیکاز مولانا صاحب جس مال مسروقہ کا ذکر کرتے ہیں یا جس کی شکایت کرتے ہیں جی تو اس کی چوری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گھر سے برآمد ہو رہی ہے. وہ مال مسروقہ پی ٹی آئی کے گھر میں پڑی ہے. تو مولانا صاحب کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کیس آف کل کو الیکشن ہو جاتا ہے، لیٹ سپوز کل کو اگر الیکشن ہوتا ہے تو ڈو یو تھنک سو کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں ادھر کوئی الائنس بن جائے گا؟ نیور، کبھی بھی نہیں. ایک سیٹوں پر سب، ٹھیک. مولانا کے بھی 2 3 امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، وہ کبھی بھی اتنا سپیس مولانا کو نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر اپنا فوٹنگ جو ہے اس کی مضبوط ہو. اور مولانا پی ٹی آئی کے لیے کب سے تاک میں بیٹھے ہیں کہ اس مردے کو اب دفن ہی کر دیں، اس پہ مٹی ڈال کے آ جائے. نیور. بالکل ٹھیک. مجھے ان چیزوں سے مجھے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک. یہ ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے یہ چلتی رہے گی، کبھی یہاں ملاقات، کبھی وہیں کھانا، کبھی ادھر چائے، کبھی ادھر کافی، یہ ہاتھ میں لایا، یہ جوائنٹ ڈیکلیریشن، یہ پریس کانفرنس ہوئی، دیٹس اٹ. اس سے آگے کچھ نہیں. بالکل ٹھیک، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اختیار ولی خان صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. روف کلاسر صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجلی کے نرخوں میں اضافے کا معاملہ اس حد تک ایک ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکا ہے کہ گھریلو صارفین ہوں، کمرشل صارفین ہوں، فیکٹریوں کے مالکان ہوں، کسی کے یہ بس میں نہیں رہا کہ وہ بجلی کی بل ادا کر سکیں. مجبوراً وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے تسلیاں دینے کا سلسلہ جاری رکھا کہ ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں، ہم آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا. کلاس صاحب یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے بھی بہت سی سٹوریز کی جس کے اندر بڑے پاکستان کے بڑے باثر صنعت کار تھے، شوگر ملز کے مالکان تھے اور باثر لوگ تھے جو قرضے معاف کراتے رہے. اس کی سمجھ آتی تھی، اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی ہوا اور رائٹ آف کی ٹرم اس کے لیے یوز کی جاتی تھی. لیکن اب کی الیکٹرک کے پلیئرز ایک انوکھا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. انہوں نے نیپرا کے اندر ایک پیٹیشن فائل کی ہے اور نیپرا نے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ 8 سالوں کے دوران کراچی کے اندر کی الیکٹرک کے ایسے صارفین جو بل ادا نہیں کرتے تھے، انہوں نے مقررہ وقت 2 یا 3 مہینے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گئے، کچھ لوگ ملی بھگت سے 6 ماہ کے بعد بھی ڈسکنیکٹ ہوئے. انہوں نے بل ادا نہیں کیا اور وہ کیس بلڈ ہوتا رہا اور آج کی الیکٹرک کو اچانک خیال آیا کہ پچھلے 8 سالوں میں جو مختلف ہمارے ڈیفالٹرز تھے ان سے جو ہم نے رقم وصول کرنی تھی وہ 68 بلین 68 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے اور ہمارے تو منافع کی میں کمی آ رہی ہے. لہٰذا نیپرا اس رقم کو جو کراچی کے اندر وہ لوگ جو ہر مہینے ٹائملی اپنا بل ادا کرتے ہیں ان کے ٹیرف کا حصہ بنائے اور ہمیں ریکوری کی اجازت دی جائے. یہ 2-3 سالوں سے یہ اسٹرگل جاری تھی، یہ جھگڑا جاری تھا
اور بہت سے افسران نیپرا کے اندر اس معاملے کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے تھے، جو کہتے تھے کہ نہیں، یہ رائٹ نہیں بنتا، چونکہ نیپرا کے مینول کے مطابق اگر کوئی ڈیفالٹر ہے، اس کی آپ نے بجلی ڈسکنیکٹ کی ہے، اس کے سی این آئی سی نمبر پرووائڈ کریں کہ کیا اس سی این آئی سی نمبر کے اوپر کسی اور جگہ کے اوپر جا کر دوبارہ انہوں نے میٹر تو نہیں لگا لیا، وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایفرٹ کی، اپنی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کروا لی ہے۔ اب کی الیکٹرک یہ چاہتی ہے کہ وہ 8 سالوں کے دوران بالخصوص کہ جنہوں نے جو ڈیفالٹر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، بجلی چوری کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوئے، بل ادا نہیں کیا، ڈسکنیکٹ ہو گئے، ان کا جو والیوم ہے وہ 68 بلین روپیز ہے، یہ سارا بوجھ اٹھا کے بل ادا کرنے والے صارفین پر ڈال دیا جائے اور ان سے ہمیں ریکوری کی اجازت دی جائے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ نیپرا نے اپنے اس دستاویز کے اندر 14 اعتراضات اس کے اوپر عائد بھی کیے ہیں کہ آپ نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا کہ آپ عدالت گئے، ٹیرف مینول کے مطابق، کنزیومر مینول کے مطابق آپ نے جا کے اس ریکوری کی کوشش کی، کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ابھی تک نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے سورسز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود تیاری کر لی گئی ہے کہ چونکہ نیپرا کے اتھارٹیز کے اندر کچھ لوگوں کو کنونس کر لیا گیا کہ نہیں جناب، یہ جو اماؤنٹ ہے یہ آپ نے ٹیرف کے اندر شامل کرنی ہے تاکہ ہمارا منافع جو مسلسل کم ہو رہا ہے اس کو ہم بڑھا سکیں، اور یہ ہمارے کھاتے میں نہیں ڈلنی چاہیے، عوام کے کھاتے میں ڈالیں۔ سر، جن لوگوں نے مقررہ وقت کے اوپر بل ادا کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ یہ ریکوری رائٹ آف کے نام کے اوپر ان کی جیب سے نکالی جائے؟ بھٹی صاحب، آپ کی ایک جو مشہوری ہے، یو آلویز لیو اپ ٹو دیٹ، یور ریپوٹیشن، وہ یہ انرجی پاور سیکٹر کے سکینڈلز نکال کر لے آنے۔ یو آر ون آف ویری فیو جو پاکستان میں جن کو کیبنٹ کی سٹوریز ہیں، جن کے پاس ای سی سی کی ہیں، گورننس کی ہیں، لاٹ آف سٹوریز، اور آپ ان میں سے ہیئر سے والے بھی نہیں ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے۔ میں تو جانتا ہوں، آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے میں نے۔ سر، بڑی مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں سر، ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے سر، بڑی تھریٹس کی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ I know that میں یہ خود رپورٹر، مجھے پتہ ہے، خبر لینے کے لیے نا ایک پسینہ نکلنا پڑتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، and I know that ہے، اور آپ یہ کام کرتے رہے، اچھے رپورٹر کو کرنا پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یار کہ اس سے نیا کیا ہوگا، مطلب ود پیس آف ٹائم آپ تھوڑے سے وہ ہو جاتے، تھک سکن ہو جاتے ہیں نا، خبریں آ رہی ہیں، سٹوریز آ رہی ہیں، لیکن ہر دفعہ ہم یہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا بم کوئی پھٹتا ہے جس کے بعد بندہ کہتا ہے یار اس ملک میں یہ کام بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اسی سٹوری کو ذرا میں اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بیان کروں، آپ نے بتائی ہے، جی، مطلب جن لوگوں نے 68 بلین روپیز کے بل نہیں دیے، کیس اب یہ کہہ رہا ہے کراچی الیکٹریسٹی کہ یہ ہم ان لوگوں کے اس میں بل میں ڈالیں گے اور 86 روپے ریکور کریں گے جو ریگولر بل دے رہے ہیں، جن کو بجلی جا رہی ہے، جو ہر مہینے اپنے پیسے دے رہے ہیں، جو میں اگر آپ کی بات سمجھاؤں جی بالکل ایسا مطلب اس ملک میں ظلم دیکھیں کہ جو بل دے رہا ہے وہ بیوقوف ہے، جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے، فنڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، سسٹم چل رہا ہے، سارا کچھ، وہ بیوقوف لوگ تھے کہ بل دے رہے تھے، جنہوں نے نہیں دیے انہوں نے کٹ آف کرا دیا، کہیں اور جگہ سے انہوں نے یہ بجلی لے لی، انہوں نے سولر اگر سپوز انہوں نے سولر لگوا لی ہیں کہ جناب ہم بل کیوں دیں، سولر لگوا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ 68 بلین روپیز تو یہ اکاؤنٹ فار ہو چکا ہے، یہ ہمارے سسٹم میں آ چکا ہے، ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، لہٰذا یہ کہاں سے لیں؟ ہم ان لوگوں سے لیں گے جنہوں نے آلریڈی بل دے رہے، نمبر 1۔ دوسری بات جو آپ کی ہے، آپ نے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس میں نیپرا میں جو ہے نا، ان کو کنونس کر لیا ہے۔ سر جی، یہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری بات ہو رہی تھی، دیر آر نو فری لنچز۔ آپ کا کیا خیال ہے، نیپرا میں بیٹھے لوگ جو ہیں چند افسران، وہ اگر کنونس ہو گئے، وہ مفت میں ہو گئے، مطلب کسی کو 68 بلین روپیز کا فیور دے رہے ہو، آپ نے کہا چلے کوئی بات نہیں یار، آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، آپ کراچی سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، ٹرین پہ آئے ہیں، ٹرک پہ آئے ہیں، ٹرالی پہ آئے ہیں، جہاز پہ آئے ہیں، یار اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے، میں حل کر دیتا ہوں، یار لوگ آپ کیا یاد کریں گے؟ یہ ہرگز ایسے نہیں ہوتا۔ آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ اپنی چونچ گیلی کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے؟ اس کو تو اٹھا کے ان کو پھینک دینا چاہیے تھا، اس کو مطلب ایڈمٹ ہیرنگ کے لیے آپ نے کیسے کیا ہے؟ آپ کہتے ہو بھائی صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو نا 68 بلین نہیں دے، یہ آپ کا نیپرا کا کام تو نہیں ہے یہ جا کے وہاں سے ان کو بل کی ریکوریز کروا کے دے، ان کو پیسے لے کر دے۔ یار اس ملک میں کوئی حد ہے، ہر دفعہ ایک نیا فراڈ ہوتا ہے، اور ہمارے معذرت کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، بڑے بڑے بگ بزنس مین جو ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ابھی ایک آپ نے خبر دیکھی ہوگی، اس کی آ رہی تھی ایف بی آر کی، کہ اس میں میرے خیال 3 ٹریلین کے قریب انہوں نے ٹیکس ریفانڈ، ٹیکس وہاں پہ انہوں نے امیشن اور انہوں نے ریبیٹس لی ہیں۔ یار عام آدمی سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، بجلی کے وہ بل نہیں دے پا رہے، لوگوں نے یا خودکشیاں کرنا یہ شروع کر دی ہیں، جو آپ کے مطلب وہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے آپ وہ لے نہیں رہے، دوسرے لوگوں سے لے رہے ہیں جنہوں نے۔ اچھا ایک اور آپ کو یاد آ جائے گا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ بڑے پرانی کہانی، پرانے کھلاڑی ہیں۔ عمران خان صاحب کا دور تھا جی اے ڈی سی کا، آپ نے سٹوریز کی، ہم نے بھی کی ہوئی ہیں، بالکل۔ انہوں نے 700 بلین روپیز اکٹھا کیا تھا یہاں پاکستان کے لوگوں سے، ایران پائپ، یہ گیس لائن پر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا 2011 میں، ہم نے پائپ لائن بچھانی،
انہوں نے 700-800 بلین روپیز عوام سے اکٹھے کیے، کسانوں سے کیے، کراچی کے لوگوں سے، لاہور سے، اپنے کنزیومر سے، سی این جی سے، جہاں جہاں پہ گیس آپ کی استعمال ہو سکتی تھی، فرٹیلائزر پلانٹ، آپ نے ہر جگہ پہ ان سے لیا، ٹیکس لیا کہ ہم نے پائپ لائن بچھانی ہے. 800 بلین انہوں نے اکٹھے کیے، 200-300 بلین ان بزنس مینوں نے حکومت کو دیا، باقی 600-700 پہ انہوں نے جا کے وہ لے لیے تھے، اسٹے لے لیا تھے جی، جی ہم بالکل حکومت ایسے، پاکستان کو اور ٹیکس آج جو ہے تک نا. ادا نہیں اچھا کیے. یہ جی ان سے سر انہوں نے وہاں سے لے لیے تھے، مطلب آپ مجھ سے کسانوں سے پیسے لے لیے، جی حکومت کو نہیں دیے، یہ کہہ کر کہ جناب کی حکومت پائپ لائن نہیں بنا رہی. حکومت پائپ لائن بنائے نہ بنائے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے ایک پیسہ اکٹھا کیا ہے، لوگوں کو پیسے حکومت کو دیں، حکومت جہاں پہ اس کے بعد لگے لوگ جانے، حکومت جانے. بالکل ایسے. عمران خان صاحب آئے، آپ کو یاد اسد عمر صاحب بیٹھے تھے، دوست تھے ان کے، بزنس مین، بہت بڑے بڑے بگ گنز. انہوں نے کہا جناب کہ 300 بلین آپ رکھ لیں، 300 ہمیں دے دیں. اسد عمر اور عمران خان صاحب نے 300 بلین بیٹھ کے معاف کر دیا تھا بزنس مینوں کو کہ ہم آپ سے ٹھیک ہے جی یہ چھوڑ دیتے، آدھے آدھے کر لیتے ہیں. وہ یار ہم سے پیسے لے چکے ہیں، آپ کیسے ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ رولا ڈالا، آپ نے ڈالا، ہم نے ڈالا، باقی نے سپریم کورٹ تک وہ بات کی، اور پھر بعد میں سپریم کورٹ نے بھی وہی کہا کہ نہیں ان سے پیسے لیں. یہ الگ بات ہے، آج تک نہیں دیا انہوں نے. بالکل ایسے. یار یہ ذرا ان کی سوچ دیکھیں، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ سمری لے کر آئے ہیں یا اس نیپرا کے پاس، اور ان لوگوں نیپرا والوں کو اس سے بڑی شرم آنی چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کیسے ان کو بیٹھ کے چوری ڈاکے کو اس کے اپروول دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں جی اس پہ ہیرنگ بالکل کرتے ٹھیک ہیں؟ ہے کیا نکلا ہیرنگ صاحب، کریں گے بھائی؟ ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ 21 نومبر کو اس کے اوپر سماعت ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے، ہم اس کو پرسو کریں گے، فالو کریں گے کہ چیئرمین حیران نیپرا اور ان کی ٹیم کیا واقعی کچھ عوام کا احساس کرتے ہیں یا نہیں، یا صرف وہ جو معاملہ ہے کہ کسی مبینہ طور کے اوپر کسی انٹرسٹ کی وجہ سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے یہ ملبہ عوام پر ڈالتے ہیں. شاید یہ ملک کی تاریخ کا ایک گھناؤنا اور ایک انوکھا قسم کا، یہ ایک انوکھی قسم کی واردات ہوگی جس کی تاریخ میں شاید مثال نہیں ملتی ہوگی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جن افسران کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گورننس ہماری متاثر ہوئی، ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے سروس کے جو لوگ ہیں وہ اہم ترین وزارتوں کے اوپر جو ان کی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنتے ہیں اس کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے ہیں. وہ حکومت نے اس کا توڑ نکالا ہے اور ہر فن مولا افسران کا راستہ روکنے کی تیاری کی گئی ہے. یہ سب کچھ کیسے ہونے جا رہا ہے اور کیا واقعی امپلیمنٹ ہو پائے گا، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سول بیوروکریسی کے اندر اصلاحات لائی جائیں. کلاس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو وقت کی ضرورت تھی کہ سول سروس کے سول بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کی جائیں، اور اب یہ جو تجویز سامنے آ رہی ہیں کہ ہر فن مولا افسران نہیں چلیں گے بلکہ اسپیشلائزڈ کیڈر کے لوگ آنے چاہیے، اس سے ہمارے گورننس کا سیکٹر کچھ بہتر ہو پائے گا؟ بالکل. میں تو یہ جو بات آپ نے کی مجھے مطلب پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک اچھی چیز جو ہے نا، کوئی ایسا قانون بھی بننے جا رہا ہے، لا آنے والا ہے، یا چینجز آ رہے ہیں، ریفارمز ہیں، جس سے عام آدمی کو یا اس سوسائٹی کو یا ریاست کو فائدہ ہوگا. یہی بات بڑے عرصے سے پٹ رہے تھے آپ اور میرے جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہیں کہ فار گاڈ سیک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک افسر ایک دن ایگریکلچر منسٹری کا سیکرٹری یا دوسرے دن فنانس میں چلا جاتا ہے، چوتھے مہینے وہ ایف بی آر کا چیئرمین لگ جاتا ہے، پانچویں مہینے پتہ چلتا ہے وہ پی اے چلا رہا ہے، چھٹے مہینے لگتے نہیں جناب وہ کامرس اور ٹریڈ دیکھ رہا ہے. جی یہ بالکل. مطلب ایک طرح امکانہ قسم کی چیزیں تھیں. یہ برٹش جو بیوروکریسی کرتی تھی کیونکہ وہ کم افسران تھے، وہ جی باہر سے آئے ہوئے تھے، 400 کے قریب تھے جو پورا یہ 34-35 کروڑ ہندوستان کو چلا رہے تھے. ان کی تو سمجھ میں آتی تھی کہ ایک افسر ہے، 400 افسر ہیں ان کو تو چلو 5-6 وزارتیں دے دیں، 5-6 سیکٹر دے دیں، محکمے دے دیں کہ ہمارے پاس ہم کون سے برٹن سے زیادہ لوگ لے کر ہیں. اب وہ مسئلے تو رہے نہیں ہیں. اب آپ کو اسپیشلائزڈ فیلڈ، یہ کامرس، یہ ٹریڈ ہے، انکم ٹیکس ہے، یا دیگر آپ پولیس ہے، آپ کی پھر ڈی ایم جی ہے، آپ کو اسپیشلائز چاہیے. ایک علیحدہ امتحان ہونے چاہیے، علیحدہ لوگ اپلائی کریں، علیحدہ کرائٹیریا ہو، علیحدہ کوالیفیکیشن دوں تاکہ وہ اسی فیلڈ میں رہیں اور بالکل اسی ٹھیک. فیلڈ کو اپنا سمجھیں. ڈی ایم جی کا افسر یہ تو نہ سمجھا آج میں کمشنر لگ کے بیٹھا ہوں، کل کو میں نے سیکٹری لگ جانا ہے، فلاں صوبے میں جانا ہے، وہ جانا ہے. سو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے جی اس سے بہتر چیز نہیں ہوگی. لیکن ابھی بھی مجھے خطرہ ہے جی کہیں نہ کہیں پہ ڈی ایم جی کے ہمارے دوست جو ہے نا اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے، اس ریفارم کو. وہ کبھی بھی اتنا بڑا کلاؤڈ جو ہے، وہ پاور جو ہے وہ نہیں اپنے ہاتھ سے نکلنے دیں گے کہ جناب کے آپ اس کو ڈسٹرکٹ کو جو ہینڈل کرتے کرتے کل کو پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے کہا پی اے چلا رہے ہیں، کل کو پتہ چلتا ہے ایف بی آر چلا رہے جی ہیں، اس کے بعد این ایچ اے چلا رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، مان لیا آپ قابل ہوں گے، ہم آپ کی قابلیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زندگی میں 400 محکموں کا وہ سربراہ لگ جائے، سیکٹری لگ جائے، ڈپٹی سیکٹری لگ جائے اور وہ کہ میں سارے کام کر سکتا ہوں. سو یہ میرا خیال ہے بہترین ریفارم ہیں. تو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. لاہور سمیت ملتان اور دیگر شہروں میں، بالخصوص پنجاب کے شہروں میں سموگ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. سکولز بند کروائے گئے لیکن اس کے باوجود یہ ٹلنے کا، یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. رؤف کلاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلاس صاحب آپ لاہور میں تھے، لاہور سے آپ نے ملتان کا ٹریول بھی کیا.
اور اب رات کے اور صبح کے اوقات میں سفر کرنا تو اب ناممکن ہو چکا ہے. اور بہت سی اطلاعات آج مجھے بھی ملتان سے ہیں, میرا تعلق بھی ملتان سے ہے, جہاں ہمیشہ بہت خوبصورت صبح ہوتی تھی, پر فضا شہر ہوتا تھا, اور لیکن جب سے اس کے پاس درخت کے کٹاؤ کا سلسلہ شروع ہوا, اس سال ورسٹ سموگ ہمیں وہاں فیس کرنا پڑ رہی ہے. آپ نے کیا صورتحال فیس کی, اور لوگوں کی تو آنکھوں کے, جلد کے, سانس کے بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جو صوبائی حکومت نے کچھ میئرز لیے ہیں وہ کہیں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, چونکہ کہتے ہیں کہ گاڑیوں میں سے جو بے شمار ایسی گاڑیاں جن کے انجن نکار ہیں وہ بھی ویسے دھواں چھوڑ رہی ہیں, اور کوئی سخت طریقے سے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی حفاظتی اقدامات کی. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا بھائی جان. میں اس وقت جو آپ سے بات ہو رہی ہے بڑا اہم ایشو سے ہے, تو آپ سے میں اس وقت ملتان میں بیٹھا ہوں. جمشید رضوانی صاحب آپ کو پتہ ہے میرے بڈی ہیں, دوست ہیں, ان کے گھر سے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں رات یہ کل چلا ہوں وہاں سے, اسلام آباد سے لاہور میں بڑی ایک اہم شادی تھی, وہاں سے پھر مجھے سختی پڑی. میں نے کہا آپ کی شاید موسم ٹھیک ہی ہوگا, کسی دوست نے کہا ٹھیک ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں. میں رات کو نکل پڑا سر وہاں سے 10 بجے شادی اٹینڈ کرنے کے بعد وایا موٹر وے جو ملتان آتی ہے. میں چل پڑا, میں کہ شاید اتنی اس میں نہیں ہوگی, یہ میری بیوقوفی, میری حماقت میں سے مت سے کہ میں نے پراپر چیک نہیں کیا کہ موٹر وے پہ کیا سچویشن ہوگی ملتان تک لاہور سے. ہم سمندری تک پہنچے, میرے دوست بھی ساتھ تھے, تو اس کے بعد وہاں موٹر وے پولیس نے میں اتار دیا کہ بھائی صاحب یہ بند ہے. اس کے بعد سمندری کا رستہ سہیوال اور آگے آن ورڈ میں زندگی کا مشکل ترین سفر میں نے کاٹا ہے نا سر, جس کے لیے توقع نہیں تھی ذہنی طور پر. اللہ نے مہربانی کی کرم کیا, کوئی 6 گھنٹے میں ملتان پہنچے ہیں سر. جی بات بتاؤں, ظلم دیکھیں, ایک طرف وہ لاہور میں بہت سارے انہوں نے وہاں پہ لاک ڈاؤن لگا دیے ہیں, ٹریفک بند کر دی, انہوں نے کہا جہاں پہ ایک طرح کا انہوں نے اس میں گرین لاک ڈاؤن کیا. یہاں پر یہ بیوروکریسی پھر آ جائے گی, پولیٹیکل ایلیٹ. یہ تھل یہاں پہ جیپ ریلی شروع ہوئی ہے سر, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. جی بالکل, 200 کلومیٹر پہ سینکڑوں گاڑیاں اکٹھی کر کے, آپ یہ تھل کا ڈیزرٹ ہے وہاں پہ گاڑیاں چھوڑ دی گئی ہیں, مقابلے شروع ہو گئے ہیں اس موسم میں سر. یہ آج کل کی بات بتا رہا ہوں, یہ آپ اپنی بیوروکریسی کے ذرا ان کے معاملات دیکھیں کہ 200 کلومیٹر اس وقت جب لاہور اور دیگر علاقوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہے کہ یہ پولوشن نہ ہو, آپ نے گرد مٹی, اب آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ 200 کلومیٹر ڈیزرٹ میں گاڑیاں چل رہی ہیں, سینکڑوں گاڑیاں چل رہی ہیں, مقابلے ہو رہے ہیں. یہ کتنا یا دھوڑ اٹھی ہوگی, کتنی مٹی اٹھی ہوگی, کتنی گرد اٹھی ہوگی, لوگوں کو سانس لینا, زندہ رہنا, جینا حرام کر دیا. آپ نے اس موسم میں 200 کلومیٹر تھل میں ریلی ہو رہی ہے سر. یہ اب اس کے بعد آپ نے پوچھا یہ کیا اقدامات لے رہے ہیں. یہ اقدامات لے رہے ہیں سر, یہ میں آپ کو ملتان سے بیٹھ کے بتا رہا ہوں, یہ اقدامات لے رہے ہیں کہ پورا یہاں پہ اس وقت یہ ملتان شہر میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. میں تو حیران ہوا ملتان کو دیکھ کے, اتنا خوبصورت شہر, اتنا صاف ستھرا ہوتی تھی, فضا ہوتی تھی یہاں پہ, آپ کے لش گرین آپ کے فیلڈ ہوتے تھے, سارے کے سارے آموں کے باغ کٹ گئے سر, آپ کے کھیت کٹ گئے ہیں, ہر جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں, تحد نظر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. شہروں میں میٹرو کے نام پہ انہوں نے چھتیں ڈال دی ہیں سر, آسمان آپ کو وہ نظر نہیں آتا. رہی صحیح کسر, جیسے میں نے کہا جیپ ریلی نے پوری کر دی ہے, سینکڑوں گاڑیاں جناب تھل میں پھیر رہی ہیں اس وقت, وہ مٹی اٹھا رہی ہیں, طوفان مٹی کے آسمان تک جا رہے ہیں, اور یہ جناب پبلک کو انٹرٹینمنٹ دی جا رہی ہے. یہ آپ کی حکومت ہے, یہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں, یہ پالیسیز ہیں, یہ پولوشن پہ, سماگ پہ اور دھند پہ جناب قابو پایا جا رہا ہے. اور بالکل ٹھیک, اس طرح سے تو اس لاک ڈاؤن سے تو پھر قابو کسی صورت نہیں پا سکتے, جہاں پر جن حفاظتی اقدامات کی سٹینڈرڈز کے مطابق ضرورت تھی ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ کافی گورننس کے لحاظ سے کافی کوشش کر رہی ہیں, ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹرو اسپرٹ میں لاک ڈاؤن اور حفاظتی اقدامات کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. کلاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا, خلاص صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.